अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, बहुत मामूली सा अमेरिकन पॉलिटिक्स भी, अमेरिकन इंटरेस्ट कहेंगे पाकिस्तान में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मौजू जो मेजर हैं, खान साहब का अड़ना, लड़ जाना, फिर लेट जाना, पलट जाना, वो कहते हैं ना कि पलटना, झपटना और फिर यू टर्न ले लेना, महंगाई, एयर स्पेस जो एब्सोल्युटली नॉट से जुड़ी हुई है, और लबैक का धरना, डॉलर और वर्सेस महंगाई के दोनों में कांटे का मुकाबला जारी है। हम इन सारे मौज़ूआत पे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और क्रिकेट मेरा मौजू नहीं है। न्यूजीलैंड से मुझे नहीं पता कि मैच हो रहा है इस वक्त या नहीं शुरू हुआ, आई हैव नो आइडिया। तो बहरहाल उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी हौसला अफजाई होगी, उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पहले गुफ्तगू करेंगे कि जी इत्तलात ये हैं कि खान साहब ने जो डेट दी हुई थी 25 अक्टूबर ISI के नए चीफ की समरी पे साइन कर दिए हैं। और एक झूठी खबर ये भी है जो फैलाई है खान साहब ने अपने लिए कि उन्होंने जनरल्स के इंटरव्यूज़ भी किए, विच इज़ नॉट ट्रू। मैं आपको पहले बता चुका था कि ISI के नए चीफ जो हैं जनरल नदीम अंजुम, वो चार्ज ले चुके थे। ये ऊपर ऊपर कहानी थी कि फैज़ साहब जाहिर किए जा रहे थे, मगर खेल मुकम्मल पहले से था कि खान साहब ना इतने खुद मजबूत हैं, ना डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। और फिर उसूलों की बुनियाद पे भी बात होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप बादशाहत पर उतर आएँ। और जीत वैसे ही इस्टेब्लिशमेंट की होनी थी कि जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, और फिर अपने लाए हुए बंदे से कैसे मुमकिन था कि खान साहब बकौल किसी के, हामिद मीर के बकौल के निक्के का अब्बा खुद अब्बा बनने लगा था। तो मसला ख़त्म हो गया। खान साहब की हुकूमत और कमज़ोर हो गई इस वाक़े के बाद। ना पंगा लेते तो जो सेम पेज का तासुर था कि वो एक पेज पर हैं और एक पेज पर हैं, वो लीर हो गया। ये बलूचिस्तान में हुकूमत का जाना, गो के उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा करने से ही इनकार कर दिया। वो चाहते रोक सकते थे, और फिर जाम कमाल जो है ज़ीरो बताए जाते थे। खान साहब खुद भी चाहते थे कि वो चले जाएं, मगर इस मौके पर खान साहब की हुकूमत को उससे शदीद धचका लगा है कि अब बुज़दार के ख़िलाफ़ भी बातें हो रही हैं। और मरकज़ के बारे में भी, मतलब आप सब ने सुन लिया होगा, चौधरी परवेज़ इलाही, आगा कामिल जो गुफ्तगू कर रहे हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि जो इस मुल्क में हो रहा है, स्पेशली महंगाई से लेकर बदइंतज़ामी तक, उसमें हम अपना उतना ही इल्ज़ाम लेंगे जितना हमारा हुकूमत में हिस्सा है। ये ज़हन में रखें कि ये परवेज़ इलाही की जमात, काफ लीग और ये MKM, ये इस्टेब्लिशमेंट का स्टूज हैं। गो के MKM दिल से तो नहीं चाहती है, मगर वो कहते हैं ना मौलाना क्या कौसर नियाज़ी के बकौल कि मर ना जाते तो और क्या करते। मेरी MKM कराची के हवाले से और कराची के इशूज़ पे बड़ी मालूमात हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं उन बातों के करने का कि कराची वाले नाली के कीड़ों की तरह रह रहे हैं जो नाली में बहुत खुश हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बकौल फैज़ साहब के कि आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, यारज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। जब उसके लिए निकलना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, एफर्ट्स, डेडिकेशन, पैशन सब शो करना पड़ता है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी खबर है कि डॉलर $176 क्रॉस कर गया। 175 मार्केट का रेट बताते हैं उसका इंटरबैंक का, मगर बाहर 177 तक में बिक रहा है। और जो डॉलर बेचने वाले हैं वो कंपनियां हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि डॉलर एंड ऑफ द ईयर एज एक्सपेक्टेड $200 तक जाएगा। महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है। पेट्रोल की कीमत $10 रुपये और फी लीटर बढ़ेगी। बिजली की कीमत अगर IMF से $1 बिलियन लेने हैं, हाय $1 बिलियन देखें, एटमी रियासत देखें, 22 करोड़ आवाम देखें, मगर $1 बिलियन के लिए एक नया बोझ डाला जाएगा।
کیونکہ خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف نوٹس لیا ہوا ہے نا. جب نوٹس لیں گے تو یہی ہوتا ہے. تو نئی مہنگائی آنے والی ہے. اب اسی پر یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ ایئر اسپیس دیں گے، نہ کوئی لاجسٹک دیں گے امریکہ کو افغانستان کے لیے. اور اہل یوتھ بروزنے کیا کہوں میں، بڑے نعرے مارتے گلی گلی کہ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے ویژن. مطلب کوئی عقل نام کی چیز لگتا ہے اس خطے میں ہماری جغرافی میں تو شاید بٹی نہیں، تقسیم ہی نہیں ہوئی کہ کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ کیسی اسٹوپیڈ اپنے نمبر بنانے کے لیے، ریٹنگ لینے کے لیے کہ خان صاحب لڑ جائیں گے، مر جائیں گے. مگر سی این این کے 3 رپورٹرز نے اسٹوری فائل کی ہے، 1-2 نے نہیں، کہ انٹیلیجنس کمیٹیوں میں ایک خفیہ میٹنگ میں جو امریکن سیکیورٹی کے ادارے انہوں نے بریفنگ دی ہے سینٹ میں اور اراکین پارلیمنٹ میں کہ جی پاکستان نے آلموسٹ کر دی. اچھا آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا تھا تو بگننگ میں پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ایئر اسپیس تو ہم نے 230 تک کے لیے دی ہوئی ہے، مگر اس کے بعد اس بات کو بھی اسکپ کر دیا گیا، گھما دیا گیا اور اس پر ذکر نہیں ہوتا تھا اور کہا جانے لگا کہ ایئر اسپیس بھی نہیں دیں گے، وچ از ناٹ ٹرو. تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے مشرف کے دور سے کہ جو معاہدہ کانٹریکٹ ہے کہ 2030 تک کا معاہدہ ہے، اسی کو ریوائز کیا ہوگا اور اسی کا اب یہ سہارا بھی لیں گے کہ امریکہ کو عمان سے ڈرون اڑانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، دیر لگتی تھی، اور جو اس کی اور نیبرنگ کنٹری ہیں ایران، امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اچھے ہی نہیں ہیں. پھر جو دوسری نیبرنگ کنٹری ہیں افغانستان کی، وہاں رشین انفلوئنس ہے، وہ پاسبل نہیں تھا. اور پاکستان کو ضرورت ہے FATF میں بھی، IMF میں بھی، ڈالر کے حوالے سے بھی، اور ایکوپمنٹ کے، آرمی ایکوپمنٹ کے حوالے سے، سارے درجنوں کو ایک ایشو تھوڑی ہے. پھر بچے بھی یہی ہیں، پیزا جان بھی یہی ہے، سارا کچھ یہی ہے نا. تو یہ چائنا بلا فلانا دھماکہ یہ کس سے آپ لوگوں کو چورن پھانکنے کے لیے دیا جاتا ہے، ڈے ٹو ڈے پر زندہ ہے نا. جسے غریب کمزور خاندان ہوتا ہے کہ آج روٹی مل گئی تو خوش ہو گئے، اب دیکھا جائے گا کل کیا ہوگا. تو یہ جو تیسری دنیا کے ملک ہیں اور وہ کلائنٹ اسٹیٹ جو بٹریل کرتی ہیں، جو ڈینائل میں رہتی ہیں، جو آقا کو بھی آنکھیں دکھاتی ہیں، ان کا تو دوپہر کی کھا لیں تو شام کا نہیں پتہ ہوتا، کل کا تو چھوڑ دیں. تو بہرحال ایئر اسپیس دے دی گئی ہے. یہ تھوڑے عرصے جھوٹ بولیں گے، جیسے مجھ جیسے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہی کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا ہے 370 فلانا دھماکہ، یہ سب پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی تو ماسٹر ہے نا. ایک جھوٹا جاتا ہے، دوسرا جھوٹا وہ لے آتے ہیں، اور وہ اصل پالیٹیشین ہے جو پیچھے بیٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں یا مودی کی موجودگی میں، پالیٹکس اسے کہتے ہیں، کہ پاک پاکستان، پاک انڈیا ریلیشن کبھی بیٹر نہیں ہو سکتے. جب خان صاحب نے یو ٹرن مارا کہ بزنس نہیں کریں گے، ٹماٹر آلو نہیں خریدیں گے، کہ جی یہ بندے عوام ناراض ہو جائے گی، یوتھیے جو نعرے مار رہے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، اسی طرح مودی کو پاکستان دکھانا ہوتا ہے. تو یہ گھٹیا پالیٹکس جو ہے ان دونوں ملکوں کو پتہ نہیں کب پاس آنے دے، مگر فی الحال ان دونوں کی موجودگی میں یہ ناممکنات میں لگتا ہے. مگر خان صاحب کی ماشاءاللہ جتنی جرت، بہادر اور کرج ہے، اس میں وہ کوئی نیا کام بھی کر سکتے ہیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ تعلقات درست ہو جائیں، مگر موجود سچویشن میں نظر نہیں آتا. تو آپ مطمئن رہیے، یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ ہے، اس ناٹ کو ہم جیسے لوگ تو پہلے دن ہی یس پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں کو بھی اب پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. تو جناب آپ نے آئی ایس آئی چیف کا تو دیکھ لیا، 4 جنرل لٹکے ہوئے تھے نا، کراچی کا، پشاور کا، آئی ایس آئی چیف کا، اور یہ سب ملا کے دیکھیں 4 لیفٹیننٹ جنرل تھے جو ہوا میں لٹک رہے تھے. جو خان صاحب کی بیس تھی نا، جس کے بنیاد پہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ڈراتے تھے، نیب کو دھمکاتے تھے، الیکشن کمیشن سے لڑ جاتے تھے، وہ تھے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید. وہ چلے گئے کہ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، دکان اپنی بڑھا گئے. اب وہ کہا جاتا ہے ان کی دکان مکمل بند کرنے کی گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور یہ ہوگا. آرمی چیف تو وہ نہیں بن سکتے. جناب نئی صورتحال اب یہ ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بزدار کو فارغ کے تحریک اعتماد لائی جائے، اور مرکز میں بھی ایسی ہی تحریک لا کے خان صاحب کو فارغ کر کے ایک لانگ انٹرم
حکومت بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تو ساتھ چل نہیں سکتا ہے۔ اچھا، میرا کہنا یہ ہے، یہ نواز شریف نے غلطی کی تھی کہ یہ جمہوریت جو 74 سال سے اب لنگ لا رہی ہے، 99 میں اگر پیچ اپ کر لیتے فوج سے، ضیاء الدین بٹ کو، کشمیری کو، اپنے بڈی کو، جو ہر دور میں مشرف نہیں بلکہ ضیاء الحق سے وہ کہنا چاہیے بھٹو صاحب سے کہ وہ جنرل کمزور لے کر آنا ہے جو میرے سامنے اسٹوڈیو وہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کھیل ہمارے یہاں جاری ہے کہ طاقت کا سر چشمہ میرے اندر سے کہیں پھوٹے، مجھ میں ہی بہے، مجھ سے ہی باہر نکلے۔ تو معاملات چل سکتے تھے، جمہوریتیں آگے بڑھ سکتی تھیں۔ جب جمہوریت تھوڑا سا کھسکنے لگتی ہے، یہ جو اسٹوج لایا جاتا ہے اس میں دم پڑ جاتا ہے، کبھی چڑیلوں بھوتوں کے تھرو پڑ جاتا ہے، تو کبھی پیروں کے تھرو پڑ جاتا ہے، اور کبھی خود ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی روحانی قوت مل گئی تھی، شعور آ گیا تھا، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر لیٹ جاتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ خان صاحب اچھا خاصا نااہلی کے باوجود، مہنگائی، سستی، غفلت، جو الزام آپ لگا سکتے ہیں وہ اس حکومت پہ موجود تھے، میں کہ چل رہے تھے کہ فوج ساتھ تھی، 2028 کے قصے بھی تھے، کہانیاں تھیں، مگر اب وہ سفر تو پھٹ گیا خان صاحب کی اپنی غلطیوں سے۔ دیکھیں اپوزیشن تو فارغ ہو گئی تھی نا مکمل، 2 بیانیے، پیپلز پارٹی کی ویسی پنجاب میں اور سرحد میں کوئی ویلیو نہیں، بلوچستان میں بھی نہیں، سندھ میں اندرون سندھ تک، کراچی میں کوئی ویلیو نہیں، وہ ایک شور شرابہ تھا، اسٹیبلشمنٹ پرو ہو گئی۔ تو خان صاحب کو تو بہت اچھا موقع تھا نا، مگر ISI کے چیف کا بھی پنگا لے لیا، اور شوکت عزیز ترین کو بھی لے کر آ گئے کہ میرا ہی بندہ ہو ہر جگہ پر، جیسا بھی ہو، ٹوٹا ہو، لنگڑا ہو، بوڑھا ہو، اب اسے سینٹر بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ملک میں وزیر داخلہ خارجہ کیا کہتے ہیں خزانہ نہیں ہے، نازک ترین کہ ڈالر کہاں سے کہاں جا رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے مہنگائی کے، 3 گنا 3 سال میں بڑھ گئی۔ آپ تصور کریں ذرا کیا عام آدمی کی کیا حالت ہوگی جو 20,000 15,000 کماتا ہے، جو 500 روپے روز کی مزدوری کرتا ہے، اور کسی دن کام ملتا ہے کسی دن نہیں ملتا ہے، ڈرائیور ہے، کلرک ہے، پرائمری اسکول کا وہ ٹیچر سوچیں جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ 5-5 ہزار روپے بھی نہیں ملتے ہیں MSc پاس لڑکے لڑکیوں کو، 3,000 روپے بھی چلے جاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے جئیں گے، وہ کیسے سانس لیں گے؟ آپ کو پتہ ہے بھوک، غربت، بے روزگاری، یہ انسانوں کو کہاں سے کہاں، یہ شرم، غیرت، یہ سب پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اسلام مذہب میں کہا گیا ہے نا کہ بھوک میں حرام بھی جائز ہے، تو یہ بھوک، ننگ، بیماری، غربت جو ہے یہ حرام کی طرف راغب کرتی ہے، اور کیسا کیسا حرام حضرت تصور کیجئے۔ ایک طرف اس خطے کی شرم و غیرت دیکھیے اور اس خطے کی بھوک دیکھیے، اس میں شرم غیرت کو ذرا تول کر دیکھیں کہ یہ کتنی باقی ہوگی اور کیسے سروائیو کرتی ہوگی، اور کتنا سچ ہے اس میں، کتنا جھوٹ ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کی حکومت کو اس وقت گرانا، میں تو ابھی بھی یہ کہوں گا کہ نہ گرائی جائے، اسے چلنے دیا جائے، خان صاحب کو شہید نہیں ہونے دیا جائے، کہ ان کی نااہلیاں، ان کی غفلتیں، ان کی سستیوں کی بنیاد پہ اگلا الیکشن ہو کہ انہوں نے 5 سال میں کیا دیا تھا قوم کو۔ پھر قوم کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ کوئی حکومت بھی آ جائے، جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ بیک نہیں ہوگی، اپنے کانسٹیٹیوشنل دائرے میں نہیں جائے گی، اپنے کام کی طرف راغب نہیں ہوگی، پاکستان میں کوئی سیاسی حکومت کام نہیں کر سکتی، جس کا فائدہ یہ ساری سول بیوروکریسی اٹھا رہی ہے، جس میں آرمی بیوروکریسی بھی ہے، مگر سول بیوروکریسی یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں دنیا کے، انہوں نے ادارے ختم کر دیے، ساکت جامد کر دیے، اب رشوت دے کے بھی کام نہیں ہوتا جہاں، اور جن کے بچے، اولادیں، خاندان، اثاثے سب امریکہ، کینیڈا، یورپ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں دیکھیں کہ یہ ملک چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، یہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی اگر حکومت چلی گئی، کوئی بھی آ گئے، وہ شہباز شریف جو کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف نعرے لگنے نہیں چاہیے، ہاں نہیں لگنے چاہیے نعرے، کہ سلامتی کے ادارے اگر انتہائی متنازع ہو جائیں، وہ وقار کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے ہیں، ان کی امپورٹنس ختم ہو جائے، وہ اپنے ہی عوام میں نفرت کا شکار ہو جائیں، متنازع ہو جائیں، ان کی سلامتی کو بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ مگر یہ عوام کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ ان علاقوں میں فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں جو فوج کا گھر تھے، بیس تھے، جہاں سے ایک
یعنی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ فوج کے خلاف نعرے لگنا تو دور کی بات کہ وہ سن بھی لیں، برداشت بھی کر لیں۔ اب آپ کھلے عام نعرے لگتے ہیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مطلب دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے گزشتہ 3 سال میں کہاں کہاں یہ نعرے کیسے کیسے لگے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ عوام سے میں نعرے نہیں لگنے چاہیے، مگر یہ کرج دیتا کون ہے؟ آپ ہی کے گھر سے دی گئی ہے نا، 2 بیانی آپ ہی کے گھر کے مشہور ہیں نا۔ یہ بلا شبہ درست ہے کہ شرم و غیرت ختم ہو گئی، وہ خوف بھی ختم ہو گیا نعروں فوج کے خلاف بولنے کا، کہ اوپنلی ٹویٹر بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، مخصوص خطے کے لوگ ٹوٹل حمایت کرتے ہیں، وہ بھی بیک ہو جاتے ہیں کسی موقع پہ۔ تو سب کو سوچنا ہوگا کہ یہ درست ہے کہ اگر فوج متنازع ہو، سلامتی کے ادارے مایوس کن کردار رکھتے ہوں عوام کی نظروں میں، اس ملک کی سلامتی، اس کی بقا، اس کی خوشحالی کا تصور بھی ناممکن میں سے ہے۔ یہ ڈالر ایسے اوپر نہیں جا رہا ہے، یہ جتنا کیاس بڑھے گا، اگر قومی حکومت لے کر آئیں گے تو کیاس اور بڑھے گا، اکانومی اور نیچے جائے گی، اور تباہی آئے گی۔ خدا کے لیے غور کیجئے۔ اور پھر ایک نیا شہید اور زندہ ہو جائے گا، جیسے بھٹو زندہ ہے، نواز شریف بھی اب زندہ ہے، تو عمران خان بھی زندہ ہے، پھر زندہ ہے۔ تو جناب انہیں آگے بڑھنے دیجئے، انہیں کام کرنے دیجئے، جو ان کی اہلیت ہے سب کو نظر آ رہی ہے۔ میرے ایک دوست بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیشین ہیں، کل مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے حکومت کی ناکامی۔ اب کوئی کسی کوریڈور سے، کسی کوارٹر سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس حکومت میں کوئی دم ہے، یہ کچھ عوام کے لیے کر سکتی ہے۔ مگر اگر سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنا ہے اور ڈیموکریسی کو پریویل کرنے دینا ہے تو اس حکومت کو چلنے دیا جائے، اس پہ نظر رکھی جائے، اس کی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے سہارا بھی دیا جائے، مگر اسے ختم نہ کیا جائے، کیونکہ خان صاحب 2023 میں نیا عذاب لے کر آئیں گے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں مجھے یقین کامل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد تم مایوس نہ ہوا کرو، تم صرف اپنا کام کرو کہ یہ ہم ہیں جسے چاہے اسلام کی روشنی سے سرفراز کریں، منور کریں، اور جس کے دل پہ چاہیں مہر لگا دیں۔ تو خدا کی قسم یہ یوتھیوں کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، انہیں منظر پہ لکھا نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں مہنگائی اور ہو جائے، پیٹرول 400 کا ہو جائے، مگر عمران کو ووٹ دیں گے۔ ان کی اکثریت ان لوگوں میں سے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کے گھروں میں حرام کا پیسہ ہے، رشوت ہے، جن کے خاندانوں نے ماضی میں لوٹا ہے، جو نواز شریف کے، زرداری کے، مشرف کے اور پیچھے تک چلے جائیں، ان سب کا حصہ تھے۔ سول بیوروکریسی کے لوگ، ججوں کے بچے، کاروباری لوگوں کے بچے، نوجوان جب 40-45 کے ہو گئے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نے، جن کے خاندانوں نے اس ملک کو اصل میں لوٹا ہے، اور آج انہیں نواز شریف سے نفرت ہے، زرداری سے نفرت ہے، اور ان کے پیرنٹس کے پاس جو دولت ہے وہ پوچھتے نہیں ہے کہ حضور یہ آپ کے پاس اب تو 19 گریڈ کے افسر تھے، 18 گریڈ کے، 17 گریڈ کے، یا آپ چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے، اتنی دولت کا۔ آخری بات میں نے صرف یہ کہنی ہے کہ یہ جو لبیک ہے نا، تحریک لبیک، یہ پھر اسٹیبلشمنٹ نہیں اندر سے انہیں واپس بھیجا ہے، یہ سیاسی حکومتوں کے تو بس کی رہی نہیں ہے، ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ نعرہ اتنا نازک ہے کہ اب جب جو لوگ یوتھی ہو سکتے ہیں، جو لوگ پٹواری ہو سکتے ہیں، جیالے ہو سکتے ہیں، حق پرست کہلا سکتے ہیں، اس نعرے کی میں تو بہت زیادہ کشش ہے نا۔ جو لوگ یہ دیکھیں کہ ذہنی شعور دیکھیں کہ حوریں پیش کرنے لگے ہیں بازار میں لا کر، اور قیمت پہ لے کر آتے ہیں کہ حور بن کے بیٹھنا ہے، وہ بھی کہتی ہیں میں لٹی گئی، 30,000 میں وعدہ ہوا تھا، 3,000 دیے۔ تو یہ جو تحریک لبیک ہے اب ایک نئی پراکسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، جب چاہیں گے باہر لے آئیں گے، جب چاہیں گے اندر کر دیں گے، اور یہ ہر جمہوری حکومت میں ایک وائرل بیماری کی طرح سامنے آیا کرے گی، اور اسے کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک عذاب کی شکل میں اب موجود رہے گی، یہ تحریک لبیک، یہ مولوی، یہ جب پیچھے سے آرڈر آتا ہے، جب وہ دھمکی دیتے ہیں تو گھر میں چلے جاتے ہیں، جیسے پھر چلے گئے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قومی اسمبلی میں بحث نہیں ہوگی فرانسیسی سفیر پہ۔ پاکستان جیسے ملک یہ حماقتیں برداشت کہاں کر سکتے ہیں، اور پھر شعور کی بات بھی نہیں ہے۔ ان کے کچھ 2 لوگ رہا ہو جائیں گے، ساز رضوی کو بھی کچھ دن میں ہو سکتا ہے چھوڑ دیں، مگر باقی جو ان کے مطالبات ہیں کہ فرانسیسی سفیر فلانا دماغہ، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یہ جمہوری حکومتوں کے لیے ایک نیا عذاب بنا کر رکھ لیا گیا ہے کہ جب چاہیں گے ان کو باہر لے آیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔